Okay, dear student, today we will discuss pancreas. जैसा कि हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो पेंक्रियास पढ़ेंगे और पेंक्रियास का सिर्फ एंडोक्राइन रोल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेंक्रियास इसका वेट तकरीबन एडल्ट इंडिविजुअल में 80 ग्राम है, या ये रेंज तकरीबन 60 से लेकर 80 ग्राम के दरमियान होता है। इसका कलर पिंकिश है। इसका लेंथ 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है। ये लोकेटेड है बीनीथ द स्टमक इन द सी शेप्ड सॉकेट ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के सी शेप्ड सॉकेट में ही मौजूद होता है। इसका मतलब दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमिनल कैविटी। बाय नेचर पेंक्रियास हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो डुअल नेचर होता है, जो डुअल फंक्शन करता है, जिसका काम एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी वो काम करता है। सो अगेन ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इट विल एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पार्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 80 to 90%, while the endocrine part of the pancreas constitute about 2%. एक्सोक्राइन आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि इसमें एसिनाई या एसिनार सेल्स होते हैं। एसिनार सेल्स के एक ग्रुप ऑफ एसिनार सेल्स इज नोन एज एसाइनस, और बहुत से एसाइनस मिलकर एसिनाई बनाते हैं और उनमें मुख्तलिफ डक्ट्स होते हैं। 4-5 किस्म के डक्ट्स आपने पढ़े होंगे। उनमें मुख्तलिफ डक्ट ऑफ वेरसंग या मेन पेंक्रियाटिक डक्ट आपने पढ़ा था। इंटरकलेटेड डक्ट आपने पढ़े थे। इंट्रालाबुलर डक्ट्स आपने पढ़े थे। इंटरलाबुलर डक्ट्स आपने पढ़े थे। हम इसका इन्हें वो एक्सोक्राइन पार्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे। एंडोक्राइन पार्ट्स में इसके अंदर स्मॉल पैचेस ऑफ सेल्स होते हैं। उन पैचेस ऑफ सेल को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट के नाम पे है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। पॉल लैंगरहैंस एक बंदा था जिन्होंने डिस्कवर किया था। इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल होते हैं। अल्फा सेल्स which secrete glucagon hormone, beta cells which secrete insulin hormone, delta या D cells which secrete somatostatin hormone, और pancreatic polypeptide cell या F cells which secrete pancreatic polypeptides। हम डिटेल में पढ़ेंगे अल्फा सेल की सिक्रीशन ग्लूकागॉन और बीटा सेल की सिक्रीशन इंसुलिन। वैसे सोमेटोस्टेटिन का काम होता है टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस as well as to inhibit the secretion of glucagon and insulin, जबकि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का काम भी यही है कि ये जो पेंक्रियाटिक जूसेस है इनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। ग्लूकागॉन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बजाते खुद कौन कंट्रोल करता है? ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को बढ़ाने में रोल किसका है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तब दैट विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। जबकि कौन से फैक्टर है विच इनहिबिट, विच स्टॉप, विच डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकागॉन? इंसुलिन that will inhibit the secretion of glucagon, somatostatin hormone that will inhibit the secretion of glucagon, and high glucose level in the blood that will also inhibit the secretion of glucagon। तो ये 3 फैक्टर है जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम करता है और 2 फैक्टर है जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। सो ये स्टिमुलेशन और इनहिबिशन। ओके, फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं, लेकिन फ़र्क रेगुलेशन में ये है कि जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से गिर जाए तब ग्लूकागॉन सीक्रेट होकर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करके नॉर्मल करता है।
اور انسولین ریگولیٹ کیسے کرتا ہے؟ جب گلوکوز کا لیول نارمل سے بڑھ جائے تب انسولین سیکریٹ ہو کر گلوکوز کے لیول کو ڈیکریز کر کے نارمل کرتا ہے۔ گلوکیگان انکریز کر کے نارمل کرتا ہے، انسولین ڈیکریز کر کے نارمل کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے انٹاگونسٹکلی کام کریں گے، ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کریں گے، لیکن دونوں گلوکوز کے لیول کو اپنے طریقے سے ریگولیٹ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ گلوکیگان انکریزز دا لیول آف گلوکوز ان دا بلڈ، سو آپ کہہ سکتے ہیں دس ایکٹ ایز ہائپر گلائسیمک ایجنٹ۔ ہائپر مین انکریز یا ہائی یا ایکسس گلائسیم pertaining to glucose, so it increases the level of glucose in the blood۔ کن کن طریقوں سے کرتا ہے؟ جس طریقے سے بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے وہ سارے طریقے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ اٹ اسٹیمولیٹ گلائکوجینولائسس، گلائکوجینولائسس، یہ گلائکوجینولائسس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، گلائکوجن کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو گلائکوجن گلوکوز میں کنورٹ ہوگا تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھے گا۔ نمبر نیکسٹ، اٹ اسٹیمولیٹ گلوکونیوجینیسس۔ گلوکونیوجینیسس اس پروسیس کا نام ہے جس میں گلوکوز بنتا ہے فرام نان کاربوہائیڈریٹ سورس، فرام فیٹس اور فیٹی ایسڈ، فرام لیپڈس اور فرام امینو ایسڈس۔ نان کاربوہائیڈریٹ سورس سے گلوکوز کی فارمیشن کے پروسیس کا نام گلوکونیوجینیسس ہے۔ اٹ پروموٹ دا ریلیز آف گلوکوز انٹو بلڈ بائی لیور سیلس۔ لیور سیل میں جو گلائکوجن کی صورت میں گلوکوز اسٹور تھا وہ گلائکوجن پہلے گلوکوز میں کنورٹ ہوگا اور پھر لیور کے ہیپاٹوسائٹ سیل اس گلوکوز کو بلڈ میں چھوڑ کر ریلیز کریں، بلڈ میں ریلیز کریں گے تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھ جائے گا۔ سو جس طرح میں نے بتایا کہ گلوکیگان انٹاگونسٹ کے لیے کام کرتا ہے تو انسولین انسولین کے اپوزٹ کام کرتا ہے۔ اب انسولین یہ دوسرا ہارمون ہے which is secreted by the islets of Langerhans، پیجز آف آئلٹس، کیونکہ پنکریاس کے اندر کوئی 1 ملین پیجز آف سیل ہے جن کو آئلٹس آف لینگرہین کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایوریج کسی ہیومن میں تقریباً 1 ملین 10 لاکھ تک آئلٹس آف لینگرہین ہوتے ہیں۔ اب انسولین یہ 51 امینو ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں 2 چین ہوتے ہیں، الفا چین جس میں 21 امینو ایسڈ ہے اور بیٹا چین جس میں 30 امینو ایسڈ ہے، اور یہ دونوں چین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھرو ڈائی سلفائڈ بانڈز اور ڈائی سلفائڈ برجز کے ذریعے سے ملے ہوئے ہیں۔ اب انسولین کون کون سے کام پر کام کرتا ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ دونوں انسولین اور گلوکیگان دونوں گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول گر جائے ان کو انکریز کر کے نارمل کرنے میں گلوکیگان کا رول ہے۔ اگر بلڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھ جائے تو اس کو ڈیکریز کر کے نارمل کرنے میں انسولین کا رول ہے۔ انسولین وہ سارے طریقے اڈاپٹ کرے گا جس سے بلڈ میں گلوکوز کا لیول گر کر نارمل ہو جائے گا۔ نمبر 1، اٹ ڈیکریزز گلوکوز لیول، سو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہائپوگلائسیمک ایجنٹ ہے۔ اگر گلوکیگان ہائپر گلائسیمک ایجنٹ ہے تو گلوکوز ہائپوگلائسیمک ایجنٹ کہ یہ گلائسیم یہ گلوکوز کے لیول کو بلڈ میں کم کریں گے۔ It mainly acts on hepatocyte cells of the liver and adipose tissues or adipocytes۔ adipose tissues ان پہ زیادہ کام کرتا ہے and increases the uptake of glucose and utilization of glucose by the cells۔ انہیں یہ سیل کی پرمیبلٹی گلوکوز کے لیے بڑھاتے ہیں تو سیل بہت سارا گلوکوز باہر سے بلڈ سے لے لیتا ہے، ممبرین میں سے گلوکوز گزر کر سیل کے سائٹوپلازم میں آئے گا اور وہاں پر وہ اس کی آکسیڈیشن ہوگی، وہاں وہ میٹابولائز ہوگا، وہاں وہ یوٹیلائز ہوگا تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول گرے گا۔ کس طریقے سے؟ انہیں ہیپیٹوسائٹ میں سٹور ہوگا گلائکوجن کی صورت میں، ایڈیپوس ٹیشو میں سٹور ہوگا گلائکوجن کی صورت میں، اور عام سیل جب اس کو لیں گے تو اس کو ریسپائریشن میں استعمال کریں گے۔ تو ان طریقوں سے بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو یہ ڈیکریز کرے۔ اوکے، فنکشنز آف دا انسولین، اٹ اسٹیمولیٹ گلائکوجینیسس، یعنی یہ گلائکوجن کی فارمیشن کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، یہ گلوکوز کو اسٹور کرتا ہے ان دا فارم آف گلائکوجن۔
It stimulates the conversion of glucose into fats. یعنی مختلف طریقوں سے بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو ڈیکریز کرتا ہے. فا اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کر لے, فا اس کو فیٹس میں کنورٹ کر لے. اٹ انہیبٹ گلوکونیوجینیسس, اور گلوکوز کی فارمیشن کو انہیبٹ کرتا ہے. تو گلوکونیوجینیسس کو انہیبٹ کرتا ہے, یہ انہیبٹ کرتا ہے, یہ اسٹاپ کرتا ہے, یہ ڈیکریز کرتا ہے گلائکوجینولائسس کو. گلائکوجینولائسس کنورژن آف گلائکوجن انٹو گلوکوز کو انہیبٹ کرتا ہے. اٹ انکریزز دا اپٹیک آف امینو ایسڈ انٹو سیلس اینڈ دیٹ کین انکریز دا ریٹ آف پروٹین سنتھسس. یہ سیل کو پرمیبل کرتا ہے فار امینو ایسڈ, تو سیل کے اندر امینو ایسڈ چلا جاتا ہے, وہ امینو ایسڈ پھر پروٹین کی سنتھسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی تو نارمل فنکشن ہے انسولین کی. ابنارمیلٹیز کیا ہوگی؟ تو دو قسم کی ابنارمیلٹی ہوگی, یا تو انسولین کا لیول نارمل سے بڑھے گا اور یا انسولین کا لیول نارمل سے گرے گا. جب انسولین کا لیول نارمل سے گر جائے, دیٹ کنڈیشن از نون ایز ہائپو انسولینزم. ان اے لو لیول دین نارمل, ڈیکریز لیول ڈیفیشنسی آف انسولین ان دا بلڈ, اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو دا ہائپر گلائسیمیا. جب انسولین کا لیول بلڈ میں کم ہوگا تو آٹومیٹکلی گلوکوز کا لیول بڑھے گا, اور اس سے نارملی جو بیماری پیدا ہوگی, دیٹ ڈیزیز از نون ایز ڈائبیٹس میلائٹس. اب جو ڈائبیٹس میلائٹس ہے مختلف 3 قسم کا ہوتا ہے, مطلب ان میں سے ایک ہے ڈائبیٹس ٹائپ 1 ہے. ڈائبیٹس ٹائپ 1 کو کہتے ہیں انسولین انڈیپینڈنٹ ڈائبیٹس میلائٹس, اور ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 2 کو نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹس میلائٹس کہتے ہیں, اور ایک گیسٹیشنل ڈائبیٹس میلائٹس ہے. تو یہ مختلف 3 قسم کے ڈائبیٹس میلائٹس ہے. ٹائپ 1 یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے, نہیں جینیٹک ہوتا ہے, نارمل ینگ ایج میں بھی آتا ہے. لیکن ڈائبیٹس میلائٹس کے مختلف سائن سمٹم ہے. کارڈینل سائنس 3 بیسک سائن سمٹمس. نمبر 1 پولیوریا ہوگا. جس بندے کو ڈائبیٹس میلائٹس ہو تو پولیوریا ہوگا. پولی مین مینی, مور اینڈ یوریا مین یورینیشن, وہ بہت زیادہ یورینیشن کرے گا. نمبر 1 جب بہت زیادہ یورینیشن کرے گا تو اس کے باڈی میں واٹر کا لیول گرے گا, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. جب ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو اس کے برین کا تھرڈ سینٹر جو ہائپوتھیلمس میں ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوگا, اور ایسے انڈیویجول کو زیادہ پیاس لگے گی. جب ایسے انڈیویجول کو زیادہ پیاس لگے گی تو یہ زیادہ پانی پیے گا, اینڈ دیٹ کنڈیشن از نون ایز پولی ڈپسیا. پولی ڈپسیا ہوگا, پولی یوریا ہوگا, اینڈ پولی فیگیا ہوگا. پولی مین مینی اینڈ فیگس مین ایٹنگ. ایسا انڈیویجول زیادہ کھانا کھائے گا. بلڈ میں گلوکوز اس کا جائے گا لیکن سیل تک نہیں جائے گا, کیونکہ آلریڈی ہم نے پڑھا تھا انسولین انکریزز دا پرمیبلٹی آف سیل ممبرین فار گلوکوز. تو بلڈ میں تو گلوکوز ہوگا لیکن سیل کے اندر سفیشنٹ اماؤنٹ میں نہیں جائے گا, سیل کی ضرورت کے حساب سے نہیں جائے گا. تو سیل دوسرے طریقے انرجی کے لیے حاصل, انرجی کے پروڈکشن کے استعمال کریں گے. دوسرا سائن سمٹم ڈائبیٹس میلائٹس کی کیا ہے؟ گلائکوسوریا. جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کڈنی میں زیادہ گلوکوز فلٹر ہوگا. جب کڈنی میں فلٹریٹ میں زیادہ گلوکوز آئے گا تو 100% ریزاب نہیں ہوگا, کچھ ریزاب ہو جائے گا اور کچھ فلٹریٹ میں رہے گا اور یورین کے ساتھ باڈی سے باہر نکلے گا. وہ کنڈیشن جس میں گلوکوز یورین کے ساتھ باہر جا رہا ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں گلائکوسوریا. اس کے علاوہ ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے, جیسا کہ آلریڈی بتایا ہے کہ انسولین کم ہے یا انسولین ڈیفیشن ہے یا انسولین نہیں ہے تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول خطرناک حد تک بڑھ جائے گا. اب آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف. نارملی ہماری باڈی انرجی کے لیے گلوکوز کا استعمال کر لیتے ہیں. اب جب گلوکوز سیلوں کو نہیں مل رہا ہے تو الٹرنیٹ کے طور پہ یا وہ امینو ایسڈ کا استعمال کریں گے فار دا انرجی پروڈکشن, یا وہ فیٹی ایسڈ کا استعمال کریں گے. جب وہ امینو ایسڈ کا استعمال انرجی کے لیے کریں گے تو اس سے کون سے مسئلے پیدا ہوں گے؟ دیٹ کین ریزلٹ ان ٹو ٹیشو ڈیمیج, کیونکہ ٹیشو جو ریپیئر ہوتا ہے, ٹیشو کے لیے جو پروٹیکشن ملتے ہیں, ٹیشو کے اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو ریپیئر کے لیے امینو ایسڈ آتے ہیں, اس کو ریپیئر کرنے میں رول پلے کرتا ہے. اب اگر امینو ایسڈ ہم انرجی کے لیے استعمال کریں گے تو جو زخم لگے گا, جو اون لگے گا, اس کی ہیلنگ بہت ڈیلے ہوگی, اور اس لیے
گینگریان پیدا ہوتے ہیں، زخم پیدا ہوتے ہیں باڈی میں، وہ مطلب اکثر ڈائبٹیز فوڈ پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا زخم نہیں بڑھتا اور آہستہ آہستہ اس سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. اینڈ this can lead to the weak immune system، کیونکہ امینو ایسڈ اگر آپ دیکھ لیں تو موسٹ آف دا پروٹین جو ہے جو اینٹی باڈی کی صورت میں ہے وہ پروٹین ہے جو آپ نے پڑھے ہیں وہ جو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹ سسٹم کے پروٹین ہیں تو وہ پروٹیکشن میں رول پلے کرتے ہیں. تو انٹرفیرون ہے وہ، تو جب امینو ایسڈ کا لیول گرے گا اس کا استعمال ہم انرجی کے لیے کریں گے تو امیون سسٹم کمزور ہوگا. اینڈ دس کین آلسو لیڈ ٹو دا ہائی کولیسٹرول لیول، کولیسٹرول کا لیول بلڈ میں بڑھ جائے گا اور بلڈ ویژن ہو جائے گی، یعنی نظر کمزور ہو جائے گی، ہر ایک چیز تھوڑا بلر نظر آئے گا. انڈیویجول فزیکلی ویک ہوگا، تھکاوٹ لگے گی ایسے انڈیویجول کو زیادہ. ایکسٹریم کیسز میں اٹ کین لیڈ ٹو کاما، انڈیویجول بے ہوش ہو سکتا ہے، کام میں چلا جا سکتا ہے. انکنٹرول ڈائبٹیز میلائٹس میں کچھ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں. اٹ کین لیڈ ٹو دا ہارٹ ڈیفیکٹس، ہارٹ میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اٹ کین لیڈ ٹو دا کڈنی فیلور، کڈنی فیل ہو سکتی ہے، رینل فیلور ہو سکتا ہے. اٹ کین لیڈ ٹو دا امپیئر O2 ٹرانسپورٹ آف آکسیجن کم ہو سکتا ہے، بلڈ میں آکسیجن کی کنسنٹریشن سیچوریشن گر سکتی ہے. یہ سیویئر قسم کے ڈپریشن آف دا نروس سسٹم کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر باڈی فیٹی ایسڈ کا استعمال انرجی کے لیے کرے گی تو اس سے مختلف قسم کے ایسڈک پروڈکٹ پیدا ہوتے ہیں، کیٹول باڈیز پیدا ہوتی ہے، ایسیڈوسس ہوتا ہے، بلڈ کا پیچ گرتا ہے، بلڈ ایسیڈک ہو جاتا ہے. اور ایک اندر کنڈیشن ہے جو ہائی گلوکوز لیول کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے یا لو فیٹی ایسڈ کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے. سو یہ کچھ سائنس سمپٹمس تھے. اوکے، آتے ہیں دوسرے نارملٹیز آف دا انسولین. ہائپر انسولینزم، اوور سیکریشن، ایکسیسو سیکریشن، مور سیکریشن آف دا انسولین. دس کین لیڈ ٹو ہائپوگلائسیمیا، کیونکہ جب انسولین کا لیول زیادہ ہوگا تو وہ بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو خطرناک حد تک کم کرے گا. تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول کم، دیٹ کنڈیشن از نون ایز ہائپوگلائسیمیا. اس سے انڈیویجول ویٹ لاس کرے گا، اس کا وزن کم ہوگا، انڈیویجول تھکاوٹ اس کو زیادہ لگے گی، انڈیویجول کو زیادہ ہنگر فیل ہوگا، زیادہ بھوک لگے گی، انڈیویجول زیادہ سویٹنگ کرے گا، ڈبل ویژن ہوگی، یعنی ہر چیز دو نظر آئے گی. اس کے علاوہ انڈیویجول سم ٹائم کین گو انکانشیس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، یا ایون اٹ کین لیڈ ٹو دا ڈیتھ آف انڈیویجول. سو مطلب یہ ہے یہ ہائپر انسولینزم بہت ریئر ہے لیکن ہو سکتا ہے انڈیویجول.